Bismillah. Continuing with our book, Positive Parenting, an essential guide, ending the power struggles and reconnecting the heart. Chapter 2, important self-work. इस तरह से वो बात शुरू करती हैं इम्पोर्टेंट सेल्फ वर्क के बारे में कि आप ये सोचें कि एक बच्चा पैदा हुआ है और उसकी स्लेट पे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसकी ज़िंदगी की स्लेट बिल्कुल साफ़ सुथरी शफाफ है और आहिस्ता आहिस्ता उस पर लोग अपनी कहानी लिखना शुरू करते हैं और उस बच्चे की कहानी साथ साथ बनना शुरू हो जाती है। फिर वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कैसे बच्चे की कि जिसकी माँ डिस्कनेक्टेड थी उस बच्चे से, मतलब कि उस बच्चे की पैदाइश से ही वो उस माँ का उस बच्चे की तरफ किसी किस्म का शफ़क़त वाला रवैया नहीं था, उसके कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स थे जिस वजह से ऐसा हुआ। तो उसके रिज़ल्ट में हुआ क्या कि वो जो बच्चा था वो भी इंतहाई तल्ख़ और सख्त मिजाज का बनता चला गया, जब तक कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोहसिन, कोई ऐसा पेरेंट का रोल अदा करने वाला शख्स नहीं आया जिसने उस बच्चे की काबिलियत और सलाहियत को जाना और समझा और उसे महसूस हुआ कि इस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, ये बच्चा ऐसा नहीं है जैसा दिखता है, इसके पीछे कोई कहानी है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। और उस कंटिन्यूअस करेज और शफ़क़त की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे को समझ आई कि मसला मेरे साथ नहीं था, मसला मेरे हालात का और वाक़यात का था कि मैं जिस घर में पैदा हुआ वहाँ पे मेरे साथ वहाँ पे मेरी वालदा इस काबिल नहीं थी, इमोशनली, मेंटली, फ़िज़िकली इस तरह से काबिल नहीं थी कि वो मुझे उस प्यार और लाड से पाल सकती जैसे कि आम तौर पे माँओं से एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं। तो इस छोटी सी कहानी का मकसद यहाँ पे क्या है? उस छोटी सी कहानी का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की स्लेट पे कहानी लिख रहे हैं और जो हम कहानी लिख रहे हैं उसके साथ साथ उनकी अपनी भी कहानी लिखी जा रही है। ठीक, तो हम अक्सर कह देते हैं कि कोई शख्स फितरतन ही बहुत ख़राब है या फितरतन ही बहुत बुरा है, या हम विलनफाई कर देते हैं लोगों को, हालांकि ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात लोगों के हालात, वाक़यात, बच्चे जो हैं वो बार बार तकलीफ़ सह सह के और ठोकरें खा खा के उस तरह से उनकी शख्सियत बन जाती है। तो करने का काम क्या है यहाँ पे? करने का काम ये है कि आप फिर अपने आप को देखें कि आपका बचपन कैसा गुजरा था, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे थे। उन्होंने कुछ यहाँ पे 6 सवाल दिए हैं और वो सवाल ये हैं, नोट कर लेंगी तो बहुत अच्छा है। मैं शुरू में भी शायद ये कहना भूल गई थी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में कि प्लीज़ नोट्स बनाएं। जब आप बैठें तो आपके हाथ में नोटबुक, पेंसिल, क्रोम, टैबलेट कुछ होना चाहिए। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, स्पेशली जब मैं क्वेश्चंस नोट डाउन करूँगी तो वो क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लें। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं ली या लाइब्रेरी से ये बुक नहीं अवेलेबल आपको, या ऑनलाइन इसकी ई कॉपी नहीं अवेलेबल बोरो करने के लिए, तो I would highly recommend that while I am speaking, please note down the chapter name and please note down the questions if possible. रिकॉर्डिंग की अच्छी बात ये है कि उसमें आपको पता है कि आप पॉज का बटन प्रेस कर सकते हो। Coming back to, how was your childhood? What are the events and relationships that shaped you today? What have been the turning points in your life? Which relationships mattered the most in the formation of how you relate to the ones that are closest to you? मतलब कि रिश्ते जो आपके सबसे करीब हैं, आपका उनके साथ ताल्लुक़ कैसा है? कौन से सक्सेस और कौन से फेलियर्स ऐसे हुए थे जिसने आपकी करंट शख्सियत को शेप किया हुआ है, जो आपके मॉरल्स हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं। एक तो होते हैं ना जो हम बचपन से लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ वो भी होते हैं जो हमारे अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में हम सीख लेते हैं या समझ लेते हैं या बना लेते हैं। तो वो कौन से हैं? आपके बिलीव्स क्या हैं? आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते क्या हो? और फिर व्हाट बिलीव्स डू यू हैव अबाउट योर चिल्ड्रन एंड योर चाइल्ड रेयरिंग? आपका क्या आपके दिमाग में इमेज है कि आपने बच्चे किस तरह से पालने हैं, इनको किस तरह से बड़ा करना है, क्या आप चाहते हो? ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने ये सारी बातें सोच ली हैं, कर ली हैं, तो अब आप कि करने के काम क्या हैं। अब उन्होंने बड़ी मज़े की एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि जब ये सारी चीज़ें कर ली हैं और अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हैवी इमोशन जो है वो ट्रिगर हो रहा है, तो प्लीज़ फिर किसी काउंसलर की या किसी कोच की हेल्प लें। ख़ुद से ये करने की कोशिश ना करें खुदारा, क्योंकि इससे ये भी हो सकता है कि बजाय बात बनने के बिगड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे हम लेयर्स के लोग हैं ना, हम लेयर्स की कौम है कि लेयर बाय लेयर अगर उतारो तो पता चलता जाता है कि वूंड कितना गहरा है या उसका इफ़ेक्ट कितना भारी है।
ٹھیک. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، میں آپ کو یہ بات بتاتی جاؤں کہ یہ جو ساری بکس میں پڑھ رہی ہوں گی انشاءاللہ majority of them require you to journal. Majority of them will ask you questions and majority of them will say کہ لکھو، یہ سوال ہے اس کا جواب لکھو، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ کو جواب دو، اپنے آپ سے سچ جواب بولو. تو پلیز پین پیپر پلیز یا جو بھی ٹائپنگ کے سامان ہے وہ اپنے پاس رکھیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ری رائٹ مائی اون اسٹوری. As is true with everyone, my personal story is full of ups and downs, wins and losses, accomplishments and struggles. There was one particular struggle that I had allowed to define me for years. It had seeped all the way down and rooted itself in my identity. I felt trapped in its grip and there was no escape. That struggle had become my story. ہم سب کے ساتھ ایسا ہے، کوئی ایک چیز، کوئی ایک لیبل ہم بچپن میں کسی بچے کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساری زندگی چلتا رہتا ہے، یا بچے کا کوئی پرسیپشن بن جاتا ہے کہ یہ میری وجہ سے کچھ برا ہو گیا تھا گھر میں، رائٹ. تو وہ لیبل یا وہ پرسیپشن یا وہ گلٹ خام خواہ کا جو ہوتا ہے، اب بچے کو تو نہیں پتا نا کہ وہ خام خواہ کا گلٹ ہے اور اس کا کسی نے نکالا نہیں، تو لہٰذا وہ اس کی پرسنالٹی کا اور اس کے اسٹریس کا اور انڈر لائنگ پرابلم کا ایک بہت بڑا فاؤنڈیشن راک بن گیا. اب وہ لکھتی ہیں کہ اچھا آپ نے یہ چیزیں لکھی ہیں، آپ نے یہ جو اپنے سوالوں کے جواب لکھے ہیں اپنی پیرنٹنگ کے بارے میں، آپ کے ساتھ جو پیرنٹس کا کیا سلوک، کیا رویہ تھا اور اب آپ کے ریلیشن شپس کیسے ہیں. تو جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، برا ہوا، تو اس کو ریڈ مارک سے نا کٹ کر دو اور پھر اس کے نیچے لکھو آئی ول ری رائٹ مائی اون اسٹوری. مجھے یہ بات بڑے مزے کی لگی اور فنی لگی، لیکن شکر بھی میں نے کیا کہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے بہتری ہی فرمائی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ عجیب ہے کہ اسے خوشی پہنچے یا اسے نفع پہنچے تو بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے، اور اسے نقصان پہنچے یا تکلیف پہنچے تو بھی وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اب یہ ہر مومن نہیں کر سکتا، یہ مومن کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے، ایک ایمان کی حالت ہوتی ہے جو ہم اگر اپنے ریگولر پریکٹس میں رکھیں تو ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ریڈ مارک سے وہ اپنے برے ایکسپیرینسز کو کینسل کریں گے اور نیچے لکھیں گے نا آئی ول ری رائٹ مائی اون اسٹوری، تو آپ کا دماغ جو ہے آپ کو یہ پاور دے دے گا کہ تم ڈیفائنڈ نہیں ہو ان پرانے واقعات سے، تم وہی ہو جو تم اب اپنے بارے میں لکھ رہی ہو. اگر تو یہ آپ کے کام آ سکتا ہے تو ضرور کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گا تو ضرور کریں، کیوں نہیں. ہمارا مقصد ہی بیسکلی ہیل کرنا ہے. میں آپ کو یہ بتا دی چلوں کہ اگلے چیپٹرز میں آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات کے بارے میں آئے گا، کیونکہ بک کے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیرنٹنگ کر ہی نہیں سکتے اچھی جب تک کہ ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ ہمیں ہمارے اسپاؤس کے ساتھ تعلقات اچھے کیسے کرنے ہیں یا کیسے رکھنے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور ٹریگرز. اور ٹریگرز کے بارے میں جب وہ بات کر رہی ہیں تو ٹریگرز کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے بچے آپس میں لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، میرے بچے آپس میں لڑ رہے تھے اور مجھے غصہ چڑھتا جا رہا تھا. اب چونکہ یہ آلریڈی ٹرانسفارمیشن موڈ میں آ چکی ہوئی ہیں تو یہ بات لکھ رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ ہوا کیا تھا میرے ساتھ. کہتے میرے بچے لڑ رہے تھے اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور مجھے بیچ میں غصہ چڑھتا جا رہا تھا. اب بچے لڑ کسی کانفلکٹ پہ رہے تھے اور کانفلکٹ جو ہے وہ عام ہوتا ہے، وہ سارے انسانوں میں ہوتا ہے کیونکہ کسی کو کچھ چاہیے اور کسی کو کچھ چاہیے. لیکن میری انگزائٹی کیوں بڑھ رہی تھی؟ میں نے سوچا اس بارے میں اور مجھے پتہ چلا کہ میری انگزائٹی اس لیے بڑھ رہی تھی کیونکہ بچپن میں مجھے یہ سکھایا گیا تھا اونچی آواز میں بڑے سے بات نہیں کرنا، اور اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی ہے تو مجھے مار پٹا کرتی تھی، چاہے وہ میں نے اپنے کسی بڑے سے اونچی آواز میں بات کیا یا چاہے میں کھیل میں ہی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی. تو میرے اندر ایک ڈر، ایک خوف، ایک سہم بیٹھ گیا ہوا تھا. اور اب چونکہ میں خود ایک ماں بن چکی ہوں تو جب میرے بچے اونچی آواز میں بولنا شروع کرتے ہیں یا لڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ بچپن کا خوف اور فیئر جو ہے وہ میرے اندر ابلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم سے باہر نکلتا ہے میری یلنگ میں، میری فرسٹریشن میں، میری چیخو پکار میں. بجائے اس کے کہ میں بچوں کا مسئلہ آرام سے سنوں اور اس کو ریزالو کروں، میں ان پہ چیخ چنگھاڑ کے ان کو ٹائم آؤٹ دے کے تو ان کو ادھر ادھر کر دیتی ہوں.
اس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ آپ کو آپ کے ذہن کے پیٹرنز چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ خود نہیں کہہ رہی، یہ سائنس نے بتایا ہوا ہے، کئی کتابیں ہیں اس بارے میں جو وہ کہتے ہیں کہ اپنے تھاٹ کا پیٹرن چینج کرو. اور بڑی مزے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہو اور صبح جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے بستر میں ہی کہا کہ ایک اور دن، ایک اور مسئلہ، ایک اور وہی روٹین، اٹھو، ڈائپر چینج کرو، نہلاؤ، کھلاؤ، دھلاؤ، پلاؤ، کھلاؤ، دھو، رکھو، اٹھاؤ، سلاؤ، پھر کھیلو. پھر اگر آپ نے دماغ میں یہ سوچ لیا ہے، یہ بٹھا لی ہے بات کہ آپ کی لائف انکنوینئنٹ ہے یا آپ کے بچے آپ کے لیے انکنوینئنٹ ہیں، اور یہ ہم جان بوجھ کے نہیں سوچتے، یہ ہمیں ہمارا معاشرہ بھی سکھاتا ہے. ایک طرف ہمارا معاشرہ کہتا ہے ماؤں کو اپنے بچوں کے ساتھ انتہا کی شفقت کرنی چاہیے، دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہماری ماؤں کے ساتھ ہی انتہا کی شفقت نہیں کرتا. ہم خواتین ہی اپنے ساتھ بہت زیادہ ظالم ہیں کہ نہ ہم خود آرام لے سکتی ہیں، نہ ہم کسی کو آرام میں رہنے دے سکتی ہیں. اگر ہم کسی ایسی پوزیشن میں ہوں جہاں پہ ہم کنٹرول میں ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کسی کا آرام نہیں دکھ رہا ہوتا. اچھا، ایک ہوتا ہے آرام اور ایک ہوتا ہے سستی اور ایک ہوتا ہے ڈسپلن اور ایک ہوتا ہے مزاج، اور یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہر انسان میں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان ڈسپلنڈ اور مزاج کا ٹھنڈا ہو، آہستہ آہستہ کام کرنے والا ہو سکتا ہے انسان مزاج کا تیز ہو اور تیزی سے کام کرنے والا ہو سکتا ہے انسان مزاج کا اچھا ہو پر اس کی فزیکل ایموشنل کیپیسٹی اور نیڈ پوری نہ ہو رہی ہو، اور اس وجہ سے اس کی زندگی تھوڑی سی انسٹرکچرڈ لگے، کیاٹک لگے، رائٹ؟ یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہوتی ہیں پر ہم بولتے ہوئے یا کسی کو طنز و مزاق کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں. تو بات آ رہی ہے کہ اپنے دماغ کو ٹرین کیسے کرنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے صبح ہوتے ساتھ یہ کہہ دیا I'm terrible at this, nobody appreciates me, being a parent is too hard، اور پھر اپنے بچوں کے بارے میں ہم برا سوچنے لگ جاتے ہیں، oh my god اس کا ری شروع ہو گیا ہے. اگر آپ یہ آلریڈی سوچ رہی ہیں تو آپ یا میں اپنے بچے کو ایک پیار کی نظر سے دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ اس پیٹرن پہ چل پڑا ہے اور عادت ہو گئی ہوئی ہے اسے ہر چیز کو نیگیٹو لینے کی. تو اس کی انہوں نے سالو کیا بتایا؟ اس کا انہوں نے سالو یہی بتایا کہ اپنے دماغ کی پریکٹس کریں اچھا سوچنے میں بار بار اسے بولیں. فار ایگزامپل اگین انہوں نے کہا کہ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو لکھو، اپنی نیگیٹو تھاٹس کو لکھو تاکہ تمہارا ہاتھ لکھتے ہوئے تھکے، تمہاری آنکھ اس لکھے ہوئے کو پڑھ سکے اور وہ تمہارے دماغ میں رجسٹر ہو، اور تمہارے منہ سے بھی شاید اگر نکل سکے کہ میں کیا بولتی کیا ہوں. تو انہوں نے اگزامپل دی کہ the kid is always trying to fight with me، یا the kid is always trying to pitch a fit. ہر وقت اس کا بس میرے بچے کا مطلب بس میرے بچے کو بس رونے کا بہانہ چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے دماغ میں اگر یہ نیگیٹو تھاٹ ہے تو اس تھاٹ کو لکھیں اور پھر اس کو چینج کریں. اور وہ کہتی ہیں اس کو چینج کیسے کریں؟ تھنک، اسٹاپ، از شی ریئلی ڈوئنگ اٹ آن پرپز؟ کیا واقعی میں اس کو بس صرف بہانا چاہیے؟ پھر اس کی بات کہتی ہیں کہ کریکٹیو بات، کمپیشنٹ، وہی صلہ رحمی اور نرمی جو کہ ہمارے دین کا بیس ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تربیت کا اور ان کی پریکٹس کا بیس ہے صلہ رحمی اور پیار اور محبت اور شفقت. چاہے آپ کا بچہ آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہا، آپ نے محبت کرنی ہے. آپ کا بچہ آپ کی طرف کائنڈ نہیں ہے، آپ نے کائنڈ ہونا ہے. آپ کا بچہ آپ فرسٹریٹڈ ہے، آپ نے اپنا کول رکھنا ہے. اور آپ نے کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ بڑے آپ ہو اور بچہ وہ ہے. اس کی سلیٹ پہ ابھی کہانی لکھی جا رہی ہے، آپ پہ کافی حد تک لکھی گئی ہے. آپ کے پیٹرنز بن گئے ہیں، اس کے ابھی بن رہے ہیں. آپ نے جو کچھ ماڈل کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے ایوری ڈے مینرزمز سے کر کے دکھایا. تو اگر انہوں نے کر کے دکھایا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ پھر ہم اپنے آپ پہ، اپنے ایگو پہ، اپنے نفس پہ سیلف کنٹرول کریں. تو وہ کہتی ہیں آپ انسٹیڈ یہ لکھیں گے مائی چائلڈ از ریئلی ہیونگ اے ہارڈ ٹائم ود ہر ایموشنز اینڈ شی نیڈس مائی ہیلپ. ورک آن اسٹاپنگ یور نیگیٹو تھاٹ مڈ تھاٹ ایوری سنگل ٹائم. اپنے آپ کو بولیں رک جاؤ، ایسے نہیں سوچنا، رک جاؤ،
رک جاؤ بولیں. ویسے کہتے ہیں استغفر اللہ بولیں, لا حول ولا قوت بولیں, جو کچھ بھی وسواس ہی ہے نا شیطان کا, تو اگر آپ چاہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں, چاہیں تو تینوں کل پڑھ لیں, لیکن اپنے دماغ کو روکیں. میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی, میں نے دیکھا ہے اور ایکچولی یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد والے پازیٹیوز کو بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو خوش رکھنے کے لیے وہ بھی نیگیٹو ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اگر تو آپ وہ ہیں تو پلیز اپنے پیٹرن کو ریورس کر لیں. اگر آپ پازیٹیو پرسن ہیں اور آپ کو مجبوری نہیں ہے نیگیٹو ہونے کی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی کو پلیز کرنے کے لیے نیگیٹو بننے کی ضرورت ہے, تو پلیز اسٹاپ. کیونکہ ہمارا مقصد کسی انسان کو خوش کرنا نہیں ہے, اور یہ میں بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکی ہوں, ہم انسانوں کو ہر وقت خوش نہیں رکھ سکتے. So be the positive that you are and practice that more so that the children practice that positivity. اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اپنے بارے میں بہت غلط فہمی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی سائنس ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ایکچولی جس کی سیلف اسٹیم لو ہو وہ تو اپنے آپ کو نیچے رکھتے ہیں, لیکن میجورٹی آپ کو لوگ ہوں گے جو آپ اکثر عورتوں کو سنیں گے, میں نے تو کبھی ایسا زندگی میں نہیں کیا, میں نے تو کبھی اتنی بری بات کی ہی نہیں, میں نے تو کبھی کسی کو تنگ ہی نہیں کیا, میں نے تو کبھی کسی کی جا کے ٹو ہی نہیں لگائی. اور آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ ان کی خام خیالی ہے, وہ ایکچوئل میں جو ان کا فیل ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے, یا جو میرا فیل ہے وہ آپ کے سامنے ہی. اب میرے کرنے میں اور میرے کہنے میں اگر فرق ہے تو آپ کو ہنسی تو آ رہی ہوگی میرے اوپر, لیکن پھر آپ مجھے کچھ کہیں گی نہیں, رائٹ. تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اپنا معائنہ کرتے رہیں, محاسبہ کرتے رہیں, اللہ کو جان دینی ہے, سوچیں اس بارے میں. ٹھیک, تو پھر وہ کہتی ہیں کہ enlist your accountability. آپ نے اپنے آپ کو پہلے کہا کہ روک لو, اپنی نیگیٹو تھاٹ کو روک لو, اپنی نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں بدلنے کی کوشش کرو. اور انہوں نے کہا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اگر اپنے اسپاؤس کو کہو کہ یار میں اپنی نیگیٹو تھاٹس میں جب میں چینج کرنے لگوں گی, یا جب مجھے بھول جائے گا کہ مجھے نیگیٹو کو پازیٹیو کرنا, تو تم نے اکاؤنٹیبلی مجھے یاد دلانا ہے, اور اس طرح سے میں آپ کو یاد دلاؤں گی. یا اپنی کسی اور مطلب کہ قریبی کو آپ بولو کہ مجھے نا اکاؤنٹیبل رکھے. اور انہوں نے بیسکلی ویسے اسپاؤس کے بارے میں کہا ہے, کیونکہ اس کے بعد 2 چیپٹرز جو ہیں وہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے ریلیشن شپ پہ یا آپ کی وائف کے ریلیشن شپ پہ مبنی ہیں. تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں, ہاؤ آر یو ڈوئنگ ود یور تھاٹس ٹوڈے, واٹ are you struggling with, how can I help you, give yourself grace through the process, know that you are taking a big step towards your happiness and your family's happiness. مطلب کہ یہ جو آپ اپنے اندر تبدیلی لا رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے اور اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں, جو کہ ایکچولی میں آپ سے پہلے بات کر چکی ہوئی ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن ٹیکنیکس ہیں, وہی ٹیکنیکس ہیں کہ ڈیپ بریتھس لیں, ایکٹیو ہو جائیں, اپنے آپ کو تسبیح کریں. یہ تو انہوں نے تو نہیں کہا تسبیح کریں, لیکن میں آپ کو بتائیں تسبیح کریں, وضو کریں, ہمارا جو سنت کا طریقہ ہے, نماز پڑھیں, سلام میں کھڑے ہو جائیں, باہر نکل جائیں, واک کر لیں, اپنا دھیان کسی نہ کسی طرف بٹا لیں. اور بچوں کے لیے اچھا انہوں نے ایک اور چیز لکھی تھی, یوز EFT, ایموشنل فریڈم ٹیکنیک, اور ساتھ میں انہوں نے پتہ کیا لکھا, انہوں نے لکھا اٹس این ایموشنل اور سائیکولوجیکل acupressure technique. You can find many how to do videos online. As you consciously expand the space between the action and reaction, use your thumb to apply the pressure at the crease of your wrist. Acha, basically this is the technique which she says ki YouTube pe hai. What is it? EFT, emotional freedom technique. Number 6, look at the baby pictures of your child when you are locked in a power struggle with your spirited child. مطلب کہ جو بڑا پیارا لفظ یوز کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں نا بدتمیز ہے, بد لحاظ ہے, ہم تو سارے برے لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں اسپرٹڈ چائلڈ, ذرا پرجوش ہے, ذرا جوشیلا ہے میرا بچہ, ذرا تھوڑا سا اسٹبرن ہے. اسٹبرن کا لفظ بھی نہیں یوز کرتے, کہتے ہیں اسپرٹڈ ہے, دم والا ہے. سبحان اللہ, ہماری سنتیں جو ہیں, ہمارے اچھے الفاظ جو ہیں انہوں نے اپنا لیے ہیں. اور خیر اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اچھے ادب کی, آمین. پھر انہوں نے کہا ہے گیٹ سم فریش ایئر. اچھا, یہ ساری باتیں میں کر چکی ہوں آپ کے ساتھ. پھر وہ بڑی انہوں نے ریئلائزیشن والی بات کی, انہوں نے کہا یو مے بی تھنکنگ ہاؤ ایم آئی سپوز ٹو ڈو آل آف دس وین مائی چلڈرن when my child is having a tantrum and we need to leave and she won't let her shoes on again. کہ مطلب آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ جس وقت میں انتہائی اپنے بچے کے ساتھ
پھنسی ہوئی ہوں جنگ میں کہ میری مرضی کرو اور وہ اپنی مرضی کرانے کی کوشش کرے تو میں یہ ساری چیزیں کیسے کروں. تو وہ کہتے ہیں کہ یقین مانیں کہ صرف اپنے تھاٹ کو چینج کرنے کے لیے یا صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سوچنے کے لیے 2 سیکنڈ لگتے ہیں. بچے نے نہیں ہلنا اپنی جگہ سے کیونکہ اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے, چھوٹے ہیں بچے ابھی. اور بچے میں کہتی ہوں بڑے بھی ہو جائیں تو بھی ہم سے تو وہ چھوٹے ہی ہیں نا. تو صبر کرنے کا کام کس کا ہے؟ ہمارا. تربیت کرنے کا کام کس کا ہے؟ ہمارا. ماڈل کرنے کا کام کس کا ہے؟ ہمارا. تو پھر ہم نے کیوں ایسا معاشرہ بنا لیا ہوا ہے جہاں پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ساری چیزیں پہلے سے اپنا لے, اسپیشلی وہ جو ہم نے کبھی اس کو سکھائی نہیں یا ماڈل کر کے دکھائی نہیں. اور اگر ہم نے ماڈل کر کے دکھا بھی دیے تو بھی ہمیں اس کے ساتھ پیار محبت شفقت سے رہنا چاہیے کیونکہ وہ ابھی بچے ہیں, چھوٹے ہیں. اور اگر وہ جوان بھی آپ کو لگنے لگ جائیں تو پلیز ان کی دماغی عمر کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب میں 40 سال کے بچے کی تو بات نہیں کر رہی ہوں, میں 0 سے لے کے ایٹ لیسٹ 16, 17, 18 تک ایئرس تک کے بچوں کی بات کر رہی ہوں. وہ بھی چھوٹے ہی ہیں, کبھی کم سے نہیں ہیں. اچھا, اب ڈسکشن کوشچنز ان کے پاس آگے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اون یور اسٹوری کہا ہے اور اس کے بعد یہ چیپٹر فنش ہو جائے گا. ڈسکشن کوشچنز پوچھ لیتی ہوں میں آپ سے, یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو لکھیں گی. ایز اے چائلڈ ڈڈ یو فیل دیٹ واٹ یو ہیڈ ٹو سے واز امپورٹنٹ؟ ڈڈ یو فیل دیٹ یور فیلنگز اینڈ آئیڈیاز میٹرڈ؟ Number 2, what were your parents' reactions when you showed intense emotions such as fear, frustration, or anger? Were you comforted or punished? How were your parents' relationships with each other? What did you determine about marriage and relationships from them? What negative thoughts play on repeat in your mind? How does that make you feel? Are they true? Are they true? زندگی گزر جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ہم نے اپنے بارے میں نیگیٹو امیج رکھا ہوا ہے وہ ٹرو بھی ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. What corrective thoughts can take the place of your reoccurring negative thoughts? What are the behaviors that you display that you don't want your child to pick up? Yelling. میں تو آرام سے بولوں گی yelling, حالانکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے میرے لیے. میں نے تو اتنا یل کیا کہ اب مجھے کہنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ مت کرو. لیکن خیر, اٹس نیور ٹو لیٹ, دیر از آلویز ٹائم فار گڈ پریکٹس, الحمد للہ. وچ آف یور چائلڈز بہیویئر ڈو یو اسٹرگل ود that you have been learned from your own behavior? Do you ever punish your child for behaving like you? Is that fair? How will you harness the space of emotion and your response? List at least 2 types. مطلب اینڈ والا انہوں نے کہا کہ جب آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے نا ریئیکٹ نہیں کرنا, رسپونڈ دینا ہے, اور اپنے آپ کو آپ کام ڈاؤن کر رہے ہوتے ہو کسی سچویشن کے مڈل میں, تو وہ کیا 2 چیزیں جو آپ کرو گے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکو گے. پھر انہوں نے کہا کہ دا چیپٹرز ایڈوائز کیا ہے, سیلف ورک کے چیپٹر کی ایڈوائز کیا ہے. ان کی ایڈوائز یہ ہے کہ اپنی اسٹوری ریویو کرو, اپنے پاسٹ کو آنیسٹ لک دو اور دیکھو کہ اس نے تمہیں شیپ کیسے کیا ہے. اب گریٹیٹیوڈ ایکسپریس کرو, شکر 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 ہر چیز کا علاج ہے. گلاس آدھا ہے تو اس آدھے پانی کا شکر, چھت ٹپک رہی ہے تو اس چھت کا شکر. بچے خدا نہ خواستہ بدتمیز ہو گئے ہیں یا بات نہیں سنتے یا آپ کے مطابق گریڈز نہیں لے کر آتے لیکن صحت مند ہیں, اس بات کا شکر. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں وہ ٹیسٹ لکھا ہے کہ بچے اسپیشل نیڈز کے ہیں تو ہمیں ماں کا درجہ ملا, اور پتہ نہیں میرے رب کو مجھ سے کیا ہے, میرے رب کو مجھ سے کیا نکلوانا, کیسے میں وہ کیا لفظ استعمال کروں کہ میری جنت, میری جگہ میرے رب کے پاس کیا ہے میں نہیں جانتی, اور شاید یہ میرا وسیلہ ہے. یہ کہنا آسان ہے پر انسان سوچ ضرور سکتا ہے, اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سوچ ہی ہماری زبان, ہماری لینگویج ہمارے ایکشنز کو بتاتی ہے. تو اس لیے شکر. اس کے علاوہ وہ کیا کہتی ہیں, نوٹس دا بلیم یو پلیس آن ادرس. اپنا دوسروں کو بلیم کرنا, میرے والد صاحب ایسے تھے, میری والدہ ایسی تھیں, میرے بڑے بھائی بہن ایسے تھے, میرے چھوٹے بہن بھائی ایسے تھے, میرے کلاس فیلوز ایسے تھے. یار ہر کوئی اچھا جب ہم اسے دینی پوائنٹ سے بولیں گے نا تو ہم پتہ کیا کہیں گے, ہم کہیں گے کہ اس کا فعل اس کے ساتھ. یہ بھی تو یہی کہہ رہی ہیں کہ اس کا فعل اس کے ساتھ, پر یہ گورا زبان میں کہہ رہی ہیں, ہم دین کی زبان میں کہہ لیتے ہیں.
تو وہ کہتی ہیں کہ notice the blame you place on others. Do you blame your mother for your anger or your father, or when will you own your own behavior? میرے کرنے کے کام کیا ہے؟ When will you own your own behavior instead of blaming others? Number 4, ask yourself what will happen to you and your relationships if you continue down the path that you are going. Write yourself to be a hero in your life story. Envision your best future. Imagine that you have succeeded at accomplishing all of your life goals. Write down what you have accomplished and how you feel about the realization that you have made your dreams your reality. Change your thought patterns. انہوں نے پھر یہی بتایا کہ اپنے تھاٹ پیٹرنس کو چینج کریں. میرے خیال سے وہ دوبارہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرنا چاہتی ہیں. وہ بیسکلی صرف اس کو ریٹریٹ کرنا چاہ رہی ہیں تاکہ ہم بھول نہ جائیں کہ اپنے پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرو, دیکھو اپنے آپ کو, اپنی باڈی سے نکل کے انٹینشنلی کانشیسلی دیکھو کہ میں کرتی کیا ہوں, رائٹ. Enlist your accountability. Have a listening partner to share your wins. کہ آج وہ اس نے یہ حرکت کی, عمومی طور پہ میں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہوں لیکن میں نے صبر کر لیا, الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. اس کا مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے, یہ اچیویبل ہے. Jot down your most prevalent negative thought. جو سب سے زیادہ کنٹینیوس نیگیٹو تھاٹ آپ کے ذہن میں آتی ہے نا, اس کو لکھ لو اور پھر اس کو چینج کرو. کیسے؟ Negative thought. I can't believe he hit his sister. He is so mean. Where did I go wrong with him? جیسے مائیں اپنے آپ کو بلیم کرتی ہیں, بچہ بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ stop. That's not helpful. پھر وہ کہتی ہیں اپنے بچے کے بارے میں اچھا سوچو, میرا بیٹا برا نہیں ہے. He picked me a handful of flowers earlier. کوئی ایسی بات سوچو اس کی جو بہت اچھی تھی, جو ابھی شاید اس حرکت سے پہلے ہوئی ہو یا پچھلے دن ہوئی ہو یا اس سے پہلے ہوئی ہو. مطلب کہ اچھا گمان رکھو, اچھا گمان رکھو, صرف گمان ہی اچھا نہیں رکھو بلکہ اچھی بات کو بھی یاد کرو. Work on stopping your negative thought mid-thought every single time and think of the corrective thought. جیسے کہ He is developing normally and needs my help with managing his emotions right now. جو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے اسپیشلی نہیں سوچتے کہ بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے, بچہ بدتمیز نہیں ہے. بچے اگر بات میں ٹوک رہا ہے یا کوئی چیز چھین رہا ہے یا جوتے نہیں پہن رہا ہے, یا آپ کو پتہ ہے مزے کی بات ہے کہ کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے اپنے کپڑے اتار کے بھاگ جانے کی. ڈائپر پہنا ہوا ہے اور بھاگ گئے, کپڑے اتار دیے اور بھاگ گئے. It's not something evil from within them. They are doing something because something is bothering them. وہ ان کا coping mechanism ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. Practice self-discipline. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اب یہ چیزیں کرنے کی ہیں اور ان کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تب تک پرفیکشن نہیں آئے گی, اور پرفیکشن تو خیر صرف اللہ کی ذات کی ہوتی ہے. لیکن ایک اچھی فیملی, ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے آپ کا اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے. اور ہمارا 2nd چیپٹر ختم ہوا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.